अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में एक गैरत के नाम पर जो कत्ल व गारत का सिलसिला है उसके ऊपर। गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल करना पाकिस्तान में एक मामूल की बात बनता जा रहा है। इस तरह के आए रोज़ इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा होते हैं। कहीं बाप की जानब से बेटी को तो कहीं भाई की जानब से बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह अगर बात करें, शोहर अपनी बीवी को अना की भेंट चढ़ा देता है और सिर्फ करदार के ऊपर शक करने की वजह से, कहीं करदार का चाल चलन ठीक ना होने की वजह से, और इसी तरह के जो दीगर इल्ज़ामात हैं लगाकर ख़वातीन को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये पहले अगर बात करें इसके ऊपर देहातों की हद तक ये बात अंदरून सिंध तक महदूद थी, उसके बाद पंजाब के देहातों तक मौजूद थी, या जहाँ पे तालीम की कमी की हम बात कर सकते हैं, तालीम ना होना इसका जो है मेन रीज़न ठहराया जा सकता था। लेकिन बात बढ़ती हुई अब पहुंच चुकी पाकिस्तान के जो तरक्की याफ्ता शहर लाहौर जैसे शहर की बात कर लें, या कराची इस्लामाबाद की बात कर लें, फैसलाबाद की बात करें, सखर की बात कर लें, यहाँ तक भी ये बात पहुंच चुकी है और गैरत के नाम पर कत्ल करना एक मामूल बनता जा रहा है। ख़वातीन निशाने पर हैं, उनको किसी न किसी बहाने के तौर पर जो है कत्ल कर दिया जाता है, कहीं अपने अजीज़ व क़ारब की जानब से तो कहीं मर्दों की जानब से जो इल्ज़ामात लगा कर, वो इल्ज़ामात ख्वाह सच हों या ना हो ये बात की बात होती है, लेकिन मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक नाजुक मरहला है जिसके ऊपर बात करना लाजमी है। तो इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के आज हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे, टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन माशरे की बात करें तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा होते जा रहे हैं। लोग इस जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई अपनी पसंद के साथ शादी कर ले, या किसी के साथ अगर किसी का जो रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, वो अगर शादी के बंधन में बंध जाता है तो उसको वो कबूल कर ले। इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हैं वो रूनुमा होते हैं। सिर्फ पसंद की शादी करने पर उसको कत्ल कर दिया गया। अगर बात करें सिंध के, अभी रिसेंटली जो वाक़या रूनुमा हुआ, रमशा नामी 15 साल लड़की थी जिसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर भी यही था, उसके शक की बुनियाद पर कत्ल किया गया कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है, करदार ठीक नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्ची थी जिसको कत्ल कर दिया। मुल्ज़म जो है वो हिरासत में आ गया, उसको गिरफ्त में आ गया। लेकिन आखिर कब तक मासूम बहनों बेटियों को जो है इस तरह कत्ल कर दिया किया जाता रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे कवानीन कब मजबूत होंगे, कब जो है इस तरह की जो वाक़यात है उनकी रोकथाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आया ऐसा जो वाक़या रूनुमा होता है उसके बाद हम दूसरे वाक़या का इंतज़ार करते हैं कि जब दूसरा वाक़या रूनुमा होगा उसके बाद हम इसका नोटिस लेंगे, या उसके बाद हम इसको जो है वो हाईलाइट करेंगे, इसके ऊपर क्या इक़दाम करने हैं। हम क्यों इसके ऊपर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम क्यों इसके ऊपर फौरी तौर पर इक़दाम नहीं करते ताकि नेक्स्ट जो वाक़या है वो रूनुमा ना हो। गैरत के नाम पर कत्ल करने की वजूहात क्या हैं? क्या किसी को शक करना, या ये कि मेरी गैर मौजूदगी में इसका किसी के साथ कोई चक्कर हो सकता है, कोई तल्लक हो सकता है, क्या वहम करना ये भी गैरत के ज़ुमरे में आता है? क्या किसी के साथ किसी के किरदार के ऊपर बात उठा देना, इवन उसके आपके पास सबूत हो या ना हो, सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक बात करना, क्या ये गैरत है? डॉक्टर माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या किसी को शक की बुनियाद पर कत्ल कर देना, कि मुझे शक था कि इसका किरदार अच्छा नहीं है, मुझे शक था कि इसके किसी के साथ ताल्लुकात हैं, या फिर वहम, जिसका ये भी कहा जाता है कि वहम एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका, तो आप क्या कहेंगे? इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, किसी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, एक इंसानी जान चली जाती है, ये एक मामूली बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो किरदार हैं वो क्या है कि जो मुझे शक था, मुझे वहम था कि इसके किसी के साथ ताल्लुकात हैं। शक और वहम नफ्सियाती तौर पे ये कैसे इंसान होते हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें जो गैरत के नाम पे जो शक हुआ किसी को कि फलां का फलां के साथ कोई ऐसा कोई नाजायज ताल्लुक था और जिसकी बेस पे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, इसमें सारा मामला जो है ये शक करने वाले और वहम करने वाले के दिमाग में सारा मामला होता है, और वहीं पे ये सारी जो है खिचड़ी हो पकती है। असल में होता ऐसे है कि लोगों की जो मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात होती हैं, हर शख्स की एक मुख्तलिफ किस्म की शख्सियत है। कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जो कि कुछ वहमी किस्म की होती हैं, जो इस तरह के वहम और वसवसे और शक जिनके दिमागों में ज्यादा पैदा होते हैं, वो ऐसे लोग आम तौर पे
یا احساس خود اپنے اندر، یا تو احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں، احساس محرومی کا شکار ہو سکتے ہیں، یا ان کو کوئی لائف میں کوئی ایسی کوئی فرسٹریشن کا سامنا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ جو ہے وہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. وہ کرتے کیا ہے، وہ دوسروں پہ شک کرتے ہیں. اور عام طور پہ سب سے زیادہ جو شک ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے معاملات میں، وہ بیوی پہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ایسے شک ہے وہ عام طور پہ بہنوں پہ یا اور جو ایسے کوئی رشتے ہیں. نہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا صرف خواتین کے اوپر ہی شک کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو ہی غیرت کے نام پر جو موسٹلی یہ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں، خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے. تو کیا شک جو ہے وہ بیماری یا وہم کی بیماری وہ خواتین کے حوالے سے ہی ہے کہ میری غیر موجودگی میں اگر دیکھیں کسی کی شوہر ہے کہ اس کی بیوی کے تعلقات ہو سکتے ہیں، یہ شک کیا جاتا ہے؟ یا بہن ہے اس کے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کے روابط ہو سکتے ہیں؟ کیا خواتین ہی کے اوپر صرف شک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے عام طور پہ خواتین کے اوپر اس لیے شک کیا جاتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ شک کرنے والے کے سارا دماغ میں معاملہ پکڑا ہوتا ہے. اصل میں زیادہ تر کیسز میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ واقعی کسی کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات ہے. یہ سارا کیونکہ زیادہ معاملہ شک کرنے والے کے ذہن کی اپنی پیداوار ہوتی ہے. تو یہ اس لیے خواتین پہ یہ ڈائریکٹ کرتا ہے کیونکہ خواتین ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں. اب سب سے زیادہ ایزی ٹارگٹ اس معاشرے میں بیوی ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس کا تو بچانے والی کوئی نہیں نا. اس کے بعد جو پھر دوسرا ٹارگٹ ہے وہ بہن یا ماں، یا اس کے بعد پھر اور کوئی قریبی جو ہے جو فیمیل آپ کے رشتے دار ہے وہ ہے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے جو شک کرنے والے لوگ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی نفسیاتی محرومی کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے جو سافٹ ٹارگٹ ہے فیمیل ان پہ شک کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس شک کو اپنی نفسیاتی محرومی کے اوپر غیرت کا لبادہ اوڑھ دیتے ہیں، اور اپنے جو زندگی کی تلخیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ریلیف حاصل کرتے ہیں وہ ایک نہایت ہی گھنونا فیل کر کے، قتل کر کے وہ اپنی زندگی کی ساری تلخیوں کا مداوا ڈھونڈتے ہیں. ادروائز تو دیکھیں نا، ایک شخص اگر اس کو کوئی دوسری دنیا میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ محروم ہے، وہ اس کو نہیں ٹھیک کر پاتا یا اتنا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہینڈل کر سکے، تو وہ اپنے دماغ میں کھچڑی پکا کے اپنا سارا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہاں پہ اگر آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اگر یہاں پہ یہ بات کر لی جائے کہ شک تھا، چلیں یہ مان لیا ان کو شک تھا، اس کے بعد اس نے یہ فیل کر دیا کہ خدا نخواستہ کسی کی جان لے لی، اور جان لینے کے بعد مثلا کسی کو قتل کر دینے کے بعد پھر اس کی جو نفسیاتی کنڈیشن ہے وہ کیسی ہوتی ہوگی، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے بعد جب ایسا وہ فیل کر دیتا ہے تو اس کے بعد تو اس کو ایک تو زیادہ تر لوگوں کو تو اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے اچھا کام کر لیا. یہ بالکل ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ کوئی بھی شخص اس وجہ سے تو نہیں نا وہ یہ سوچ سمجھ کے تو نہیں نا کرتا کہ جی میرا شک غلط تھا، میں کوئی پاسے کمتری کا شکار ہوں یا میری جس طرح وہ جنون ایک طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ ہاں یہ میں کر دوں گا تو پھر سکون ہو جائے گا کہ اب صحیح کر دیا میں نے. میں وہی بالکل نا، جب ہم لوگ انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسانوں کے پاس بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو غلط اپنے دماغ میں مولڈ کر کے اور باتوں کو توڑ پھوڑ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لے. تو جو ایسے شخص ہوتے ہیں وہ یہ جب ایسا کوئی جرم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی ہم کیونکہ احساس کمتری میں تھے ہم نے ایسا کیا، یا ہماری محروم تھے ہم نے اس لیے کیا. وہ اس کے اوپر غیرت کی ایک وائٹ واش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غیرت کے نام پہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے ذہن میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور معاشرہ بھی جو ان کو اس چیز میں ایک سمہاؤ مدد کرتا ہے کہ جی غیرت کے نام پہ جی قتل کرنا تو جی کوئی جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اچھی بات ہے. حالانکہ غیرت کے نام پہ قتل جو ہے یہ بالکل اسی طرح کا قتل ہے جیسا کہ دوسرا قتل ہے، بلکہ اس سے بھی گھنونا ہے، کیونکہ اس میں دوسرے قتل میں تو پھر کوئی ڈسپیوٹ ہوں گے، کسی کا کوئی پراپرٹی کا جان مال کا جھگڑا ہوگا. یہاں پہ تو سادہ ایک شخص نے اپنے دماغی وسوسے میں اندیشے میں اپنے اندر میں تو سوچ ایک بنا لی تھی. اگر ڈاکٹر صاحب یہی بات یہاں سے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ اگر شک جو ہوتا ہے پہلے جس طرح ہوتا ہے کہ ہلکی سی بات تھی، مجھے کسی کے اوپر الزام ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہ ایسے کر سکتا ہو، اس کے بعد یہ بڑھتا ڈیولپ ہوتا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح وہ ایک جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور جنون یہاں پہ جاتا ہے کہ وہ جنون کسی کی جان لے لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا علاج کیسے؟ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو شکی ہوتے ہیں جو وہمی مزاج
علاج ہوتے ہیں ان کو کیسی جو تربیت کی ضرورت ہے اس کو کیسے جو ہے اسٹیبل کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں مطلب ہمارے جو دل ہیں وہ اس طرح تسلیم کر سکیں کہ یار اگر اس کو میں نے جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ان نظر رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں کھلے دل سے کہ ان کو پلے کرنے دیا جائے ان کو رول کوئی کہیں اگر کوئی کالج جا رہا ہے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ بچہ کالج گیا تو وہ کالج سے واپس آ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کالج سے کہیں اور نکلے گا یہ بھی ایک شک میں آتا ہے تو مطلب ان کو کیسے ہے جو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جو وہم ہے اس کا علاج کیسے جو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور جو شکی جو مزاج کے لوگ ہیں ان کو کیسے جو ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ کا جو کہ ہم لارج اسکیل پہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ انسان جب کوئی ایک نارمل صحت مند انسان اگر وہ 100 معاملات میں شک کرتا ہے نا تو شاذ و نادر ہی ایسا واقعہ ہو کہ اس کا ایک واقعے میں بھی یا 1% بھی وہ شک میں حقیقت ہو صحیح کیونکہ ہم عام طور پہ انسان جو ہے وہ شک کرتے ہیں کیونکہ ہم سیکیور چلنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی ایسا کوئی اندیکھا یا انجانا نقصان ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سیکیورٹی کے لبادے میں اوڑھ کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شک اور وسوسے بے بنیاد شک اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہر ایک کو انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے زیادہ تر جو وہم وسوسے شک ہیں وہ اس کے اپنے ذہنی پیداوار ہوتے ہیں یہ ذہنی اعمال ہے اس میں بہت کم شاذ و نادر حقیقت پائی جاتی ہے ایک تو یہ بات ہوگی اچھا اس میں بات یہ ہے کہ اب اگر ہم ان پرٹیکولر لوگوں کا دیکھیں کہ جی ان کو یہ جو جنون کی حد تک اپنے شک کو لے جاتے ہیں اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں اس خاص طرح کے ان اقسام کے لوگوں کی اگر بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی لائف میں محرومی یا کمی کہاں پہ موجود ہے یا ان کی کہاں پہ ٹریننگ غلط ہو گئی ہے اس میں پھر معاشرے کو پیرنٹس کو دوستوں کو اور بالکل صحیح ہے کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی کمی کا شکار ہو سکتا ہے کوئی اولاد کی کمی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی مالی کمی کے حوالے سے بالکل صحیح کہا آپ نے یہ لازمی یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیو کیا جاتا ہے اپنے آپ کو کہ میں دولت مند نہیں ہوں وہ ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس یہ ہے اس کی اولاد اچھی ہے اس طرح کی یقینی طور پہ یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک شک کی فضا بلڈ ہوتی ہے ایک جنون کی فضا بلڈ ہوتی ہے اور اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جی بالکل ایسے ہی ہے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا یہ ایک ذہنی اور سائیکولوجیکل ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا لوور پیڈسٹل پہ ہی اپنی ایویلویٹ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم کسی دوسرے سے کم ہیں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کیونکہ کمپیریزن انسان کرنا ہی تب اسٹارٹ کرتا ہے جب اس کے ذہن میں کوئی احساس محرومی یا کمتری کا احساس اسٹارٹ ہوتا ہے ادروائز ایک ہیلدی انسان ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک اور ایک منفرد بنایا ہے بالکل ایسے ہی بالکل ایسے انسان کا کسی دوسرے انسان سے موازنہ کر ہی نہیں سکتے بالکل ایسے ہی ہے کوئی خوبی کسی میں ہے تو کوئی دوسری کسی اور میں ہے سب ایک جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل اور ایسے بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ میں یا کسی شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے اور اس کی بیس پہ آپ کی ساری مطلب کہ دنیا اور کائنات چل رہی ہے لوگوں میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بالکل ایسے ہی لیکن یہ جو شکی لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنی ایک خامی کو اسی کے گرد اپنا ذہن گھما کے ساری زندگی اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نہ تو سوشل ریلیشن شپ اچھے بن سکتے ہیں بالکل شک سے ہٹ کے دیکھیں تو ان کے دوستوں میں بھی جگہ رہتے ہیں گرد و نواح کے بھی ان کے کوئی حالات اچھے نہیں ہوتے کیونکہ لوگ اپنی محرومی کو اپنی کمتری کو بڑا اپنے ذہن میں بڑی مغالطہ آرائی کرتے ہیں جی جی معاشرے کا جو رول ہے اور گرد و نواح کے لوگوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ ان کو بھی انسانوں کے ساتھ ایک پازیٹیو طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں بحیثیت معاشرہ لوگوں کو جو ایسے لوگ ہیں ان کو سپورٹ اور پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتری کی طرف آ سکیں ہمارے لوگوں میں بھی تو ایک ایلیمنٹ کرٹیسزم کا پایا جاتا ہے نا کہ کرٹیسائز کرنے کو ہر کوئی تیار ہوتا ہے لیکن بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بجا فرمایا آپ نے معاشرے کو یقینی طور پر یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ورک کرنا لازمی ہے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا جائے نہ کہ کسی کی خامی تلاش کر کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کیونکہ تمام انسان ظاہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب کو کسی میں کوئی ایک اچھائی ہے تو کوئی دوسری برائی ہے اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں احساس کم
معطلی کا شکار ہو جائیں تو پھر یہ اس طرح کے واقعات وہ جنم لیتے ہیں. ہمارے نفسیات ڈاکٹر علی اجمل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. انہوں نے یہی کہا کہ انسان یہ جو ہے غیرت کے نام سے جو بڑھتے واقعات ہیں اس میں شک کرنا یہ ایک اہم ایفیکٹ ہے جس کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنی نفسیات جو ہے وہ اس کو بہتر بنانا ضروری ہے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے بچا جا سکے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.